नादरीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुखातब हूँ। और ऐसा इसलिए हुआ कि मेरे ज़िम्मे एक काम नगर पालिका का है, आप जानते हैं, और उन्हीं मसरूफियत की बुनियाद पर एक मेरा ये पसंदीदा जो मशग़ला था वो मशग़ला छूट गया। आज फिर एक अरसे के बाद उसकी शुरुआत हो रही है और वो शुरुआत करने की वजह ये पड़ गई कि मऊ की एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत और एक बहुत ही इल्मी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ इस वक्त जो है प्रोफेसर सलाहुद्दीन साहब जो इंडोनेशिया में इस वक्त धर्मा वंगसा यूनिवर्सिटी में अरबी अदब और इस्लामिक स्टडीज़ में आप प्रोफेसर के पद पे काम कर रहे हैं। आपने डॉक्टरेट भी शायद उधर ही से किया। इसके बारे में अभी डॉक्टर साहब से हम लोग डिटेल से बात करेंगे और इनके बारे में चाहेंगे। डॉक्टर साहब के बारे में बस इतना बता दूं कि आप 250 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। तो डॉक्टर साहब आज मऊ आए हुए थे, तो मैंने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आइए हम लोग ज़रा कुछ बातचीत करते हैं आपकी बात के स्टूडियो में। आज डॉक्टर साहब को मैंने बुलाया और डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा वक्त दीजिए ताकि आपके बारे में लोग जानें कि हमारे मऊ में कैसे कैसे हीरे जवाहरात मौजूद हैं जो अदब पे भी काम कर रहे हैं और अपने मुल्क की भी खिदमत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने चूँकि दुनिया देखी है तो इसलिए डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं, चाहे वो मऊ में हों चाहे पूरे इंडिया में हों, उनमें किस प्रकार के किस किस्म के बदलाव की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब से हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जो इतनी किताबें लिखी हैं उन किताबों का आखिर क्या सिलसिला है और उससे किस किस्म का लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। तो डॉक्टर साहब आपकी बात में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है कि आप तशरीफ़ ले आए। मरहबन बिकुम। डॉक्टर साहब के बारे में सबसे पहले मेरा तरीका ये है कि डॉक्टर साहब जो बुनियादी तालीम है उसके बारे में मेरा पहला सवाल होता है और आज भी वही पहला सवाल होगा। तो डॉक्टर साहब मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि आप इस वक्त इल्मी दुनिया के एक तरह से कहा जाए कि उरूज पे हैं, आसमान पे हैं, और आपने बहुत खिदमत भी की है और ख़िदमत का सिलसिला जारी भी है। तो हम लोग दुआ भी करते हैं कि आप सेहतमंद रहें ताकि और भी ज़्यादा अरबी अदब के अलावा दूसरी ज़ुबानों की भी खिदमत कर सकें और इस्लामी स्टडीज़ जो है उसके बारे में अच्छा पैगाम इस्लाम का दुनिया तक आप पहुँचा सकें। तो आपका बहुत इस्तकबाल है। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो बुनियादी तालीम है वो और जो आपकी आला तालीम है वहाँ तक का सफ़र आपका कैसे पूरा हुआ है ये मैं जानना चाहता हूँ। जी कोई बात नहीं। बचपन मेरा यहाँ मोहल्ला कियारी टोला पहाड़ नथन से हुआ। मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में प्राइमरी की तालीम हासिल की और इसी मदरसे से मैंने मुंशी और मुंशी कामिल का अरबिक एंड पर्शियन एग्जामिनेशंस बोर्ड से उसको पास किया। बल्कि मुंशी कामिल में मैंने पूरा यूपी टॉप किया था, पर्शियन मीडियम था उसका। फिर पंजुम तक अरबी दर्जात में पढ़ने के बाद मैं दारुल देवबंद चला गया और वहाँ पर भी मैं टॉपर रहा। एक साल पढ़ा। 50 में 48, 49, 47 इस तरह के मार्क्स आए थे। फिर वहाँ से सब क्या करते थे आपके? हमारे वालिद साहब बहुत बड़े आलिम थे अपने वक्त के। उनका भी दर्स व तदरीस से ही ताल्लुक था? दर्स तदरीस से ताल्लुक था। उनके पास अंग्रेज़ों के ज़माने की सबसे बड़ी डिग्री मुल्ला की। हाँ, जी। मुल्ला की वो डिग्री इलाहाबाद से हासिल किए हुए थे और बड़ी किताबें पढ़ाते थे जो हायर स्टडीज़ की जो किताबें होती हैं, जैसे बुखारी है, हिदाया है। ख़ास तौर से फ़लसफ़ा इस्लामिया के उस्ताद थे वो, उस्ताद मंतिक और फ़लसफ़ा। देवबंद के बाद फिर कहाँ जाना हुआ? देवबंद के बाद मैं नदवतुल उलमा गया। वहाँ 2 साल मैंने फाजिल का कोर्स किया। फिर हमारे भाई साहब जो है प्रोफेसर मोइनुद्दीन, उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो पर अरबिक डिपार्टमेंट में अनाउंसर थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ चले आओ। तो मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया अरबिक ऑनर्स में। साथ ही साथ मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हाई स्कूल इंग्लिश ओनली का एग्ज़ाम की भी तैयारी करता रहा। तो फर्स्ट ईयर जो हमने फर्स्ट डिवीज़न से पास किया वहाँ दिल्ली कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका नाम गालिबन अब चेंज हो गया है, डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज हो गया है। तो इसी असना में अभी फाइनल ईयर में था, 2 स्कॉलरशिप अल अज़हर यूनिवर्सिटी से ऑल इंडिया मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए जो आया। तो हमने अप्लाई की। एप्लीकेशंस बहुत थी, सारे हिंदुस्तान से जो है तलबा ने अप्लाई की थी। उसमें का पहला स्कॉलरशिप जो है मैंने हासिल कर लिया अल्लाह के फजल से। बड़ा एहसान था इसलिए कि वहाँ पर जो ओरल टेस्ट था वो इजिप्शियन एम्बेसी में था। तो मैं गया वहाँ पर, कल्चरल अटैची जो था उसने मेरा टेस्ट लिया
اور بات چیت کرتے ہی جو ہے گرویدہ ہو گیا. اس نے کہا بس ہم نے آپ کو سلیکٹ کر لیا. میں نے کہا ابھی اور لوگ بھی لیکن ان کو سب کو آپ اپنے پاسپورٹ اور یہ جو ہے آپ بیٹھیے تھوڑی دیر, ہم آپ کو اسکالرشپ لیٹر جو ہے ایشو کر رہے ہیں. تو ان لوگوں نے ایشو کر دیا. پھر اس کے بعد 1975 31 دسمبر کو بامبے کے لیے انڈین ایئر لائن سے اور بامبے سے ایجپٹ ایئر کی فلائٹ سے جو ہے 1 جنوری کو میں مصر پہنچا اسکالرشپ لے کر کے, اور وہاں الازہر کے ہاسٹل میں قیام پذیر رہا. مصر میں میں نے 16-17 سال گزارے. ماسٹر میں ایڈمیشن ہوا اور عربک لٹریچر اینڈ کریٹیسزم میرا سبجیکٹ تھا. اس میں بھی میں فرسٹ ڈویژنر ہی رہا. ماسٹر میں ہماری تھیسس فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی. کتنے دنوں کا کورس تھا اس وقت ماسٹر کا؟ ماسٹر میں 2 سال پڑھنے پڑتے تھے وہاں پر, اور 2 سال پڑھنے کے بعد جو اس کو سنتین تمہیدیتین کہتے ہیں. 2 سال ہم نے جو ہے وہ پاس کیے, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر ایک ڈیزرٹیشن لکھنی پڑتی ہے. تو سیناپسس. ہاں جی, سیناپسس ٹائپ کی. جی, تو تھیسس کہتے ہیں اور ڈیزرٹیشن بھی کہتے ہیں کچھ ٹرمینالوجی کے بنا پر. تو سیناپسس سے الگ ہے وہ؟ ہاں جی, وہ تو اس کی سمری تھیسس سے پہلے سیناپسس لکھی جاتی ہے. جی, وہ اس سے پہلے تو ہر سال ہم لکھتے ہی ہیں. اچھا. اس کے علاوہ ایک مستقل جو ہے ایک ڈیزرٹیشن لکھنی پڑتی ہے. ازہر کا کورس بہت ہارڈ ہے پی ایچ ڈی میں داخلے کے لیے, ماسٹر میں داخلے کے لیے, اس لیے کہ وہاں کی جو یونیورسٹی ہے اس کا نیچر عربک ہے, اور عرب طلباء کے لیے ہی اس کا نصاب تعلیم مرتب کیا گیا ہے. تو میں گیا تو 2-3 رات تو مجھے نیند نہیں آئی. میں نے کہا یار صلاح الدین تو یہاں کہاں آ گیا؟ دہلی یونیورسٹی میں تو عربک میں فرسٹ ڈویژنر رہا ہے, یہاں تو پاس ہونا مشکل لگ رہا ہے. ہماری کلاس میں جو بہت سے شعراء, ادباء, نامہ نگار یہ سب جو ہے ماسٹر میں تھے. تو بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ میں کبھی فیل نہیں ہوا, اور ازہر یونیورسٹی میں بھی میں فرسٹ ڈویژنر ہی رہا. تو وہاں سے میں نے ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی. وہاں اسکالرشپ لیکن بہت کم تھی, اب جس کی وجہ سے ایک اس میں کیسے شعبے میں آیا یہ یہاں وہاں پڑھنے کا سلسلہ وہاں تک چلا؟ نہیں, ابھی ہاں پڑھنے کا سلسلہ تو ابھی چل رہا ہے وہاں پر. تو سنتین تمہیدیتین جو پریویس ایئر اور فائنل ایئر ہوتا ہے, اسی کے بعد جو ہے ریڈیو قاہرہ سے ایک جاب آفر کی گئی ہندی سروس میں, اردو میں نہیں, جبکہ میرا مین سبجیکٹ عربی تھا, اردو تھا. علی گڑھ سے ادیب ماہر, ادیب کامل وغیرہ یہ سب کیا تھا. عالم کیا تھا الہ آباد سے, لیکن ہندی میں نے پرائمری میں پڑھی تھی. تو میں نے اس کو جو ہے میں نے کہا ابھی 2-3 مہینے کا ٹائم ہے, اس کو امپروو کرو. اور بہرحال بیٹھا ایک جگہ, اور بہت سارے ہندوستانی طلبہ سب آئے ہوئے تھے, لیکن اس میں جو مصریوں نے جو میرا عربک کا پیپر جانچا وہ 80% کا تھا. تو ان لوگوں نے فل مارک مجھ کو دیا ٹرانسلیشن میں, اس لیے کہ عربی ہی سے جو ہے ہم کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا. جب عربی ہی نہیں آئے گی تو اس میں سلیکشن ہوا؟ سلیکشن ہو گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تھوڑا پھر اس کے بعد جو ہے میں 14 سال تک جو ہے more than 14 years I was working as a translator, announcer and editor 14 years. مطلب ایڈٹ بھی کرتے تھے, اناؤنس بھی خود ہی کرتے تھے؟ اناؤنس بھی خود ہی کرتے, ٹرانسلیٹ بھی خود ہی کرتے. تو روز ایک نیوز اس میں بولنی روز تھے اس وقت سادات تھے, محمد انور سادات. اس کے بعد جو محمد حسنی مبارک آئے, ان کی اسپیچ آن ایئر کرتا تھا. اچھا, تو ریڈیو سے نکل کے پھر یونیورسٹی کیسے پہنچے آپ؟ یونیورسٹی اصل میں جب وہاں پر کوئی کیس وغیرہ ہوتا تھا وہاں پر ٹرانسلیشن کا, اس کے لیے مجھ کو جو ہے آتے تھے, کبھی ایئرپورٹ پر, کبھی حسنی مبارک کے آفس میں. یہ بہت ہی سینسیٹیو ڈاکومنٹس ہے, یو ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دیز ڈاکومنٹس. تو اسی اثنا میں ایک کال آئی کہ آپ عین شمس یونیورسٹی میں ادب اسلامی کے لیے سلیکٹ کیے گئے ہیں, آپ کا نام آپ کے ازہر کے اساتذہ نے پیش کیا. تو ان لوگوں نے مجھ کو نامینیٹ کیا. کہاں کے لیے؟ عین شمس یونیورسٹی پوسٹ گریجویٹ. یہ کہاں؟ وہیں مصر میں؟ وہیں میں قاہرہ میں. اچھا, کائرو. تو وہاں پر میں 2 سال جو ہے لیکچرر کی حیثیت سے کام کیا. کیا پڑھاتے تھے وہاں؟ وہاں پر میں اقبالیات پڑھاتا تھا. اچھا. اور فارسی کے کچھ کلام جو ہے اس کا عربک میں جو ہے شرح کرتا تھا, ایکسپلینیشن. تو اقبال نے تو اردو میں لکھا, اپنی شاعری کی ہے. اصل میں اقبال نے تو اردو میں صرف بانگ درا لکھی, لیکن اقبال کا اصل کلام جو ہے 5 دواوین فارسی میں ہیں. اچھا. جیسے اسرار خودی, رموز بے خودی, زبور عجم ہے,
اور ارمغان حجاز ہے، پیام مشرق ہے۔ ازہر میں ہمارے اساتذہ کی فرمائش تھی کہ بھائی ہم نے تم کو عربی سکھائی اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے لیے تم وہ ہو، تمہارا رنگ بدل چکا ہے اور تم عربوں جیسی عربی بولتے ہو، لکھتے ہو، تو اب ہم ہماری یہ خواہش ہے کہ تم اقبال کی فکر کو ہمیں دو جی ٹرانسلیٹ کر کے، اور اسی پر ڈاکٹریٹ کا رسالہ لکھو۔ تو میں نے وہ عنوان سلیکٹ کیا الاتجاہ الاسلامی فی شعر محمد اقبال، یعنی علامہ اقبال کی شاعری کا اسلامی رخ۔ یہ کتاب چھپی بھی، اور جو ایگزامنر تھے وہ عین شمس یونیورسٹی سے آئے تھے، ان کی عمر 88 سال تھی، اور بڑا امپریسڈ ہوئے اور کہنے لگے کہ اچھا، مصر کے بعد جو ہے ملیشیا، برونئی، انڈونیشیا، ان ملکوں میں بھی آپ نے تعلیم دی ہے یونیورسٹیوں میں، جی، تو مصر سے ان یونیورسٹیوں میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ ہوئی کہ 16 سال ہو چکے تھے ریڈیو قاہرہ پر، 14 سال ہو گئے، اب 2 سال عین شمس یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد جو ہے رابطۃ العالم الاسلامی کی طرف سے جو ہے الاہرام نیوز پیپر میں جو ہے ایک جگہ کہ ہمیں چاہیے ایک ایسا آدمی جو انگریزی جانتا ہو، عربی جانتا ہو، اور عربی نصاب تعلیم جو ہے مرتب کر سکتا ہو غیر عرب ملکوں میں۔ میں گیا وہاں پر، کہنے لگے کہ آپ کو اگر تاشقند بھیجا جائے تو آپ جائیں گے؟ میں نے کہا بھائی تاشقند تو نہیں، مجھے کسی اور ملک بھیجو، اس لیے بہت ہی ٹھنڈا ملک ہے، وہاں میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، بچے میرے چھوٹے چھوٹے، اور زلزلے بھی بہت آتے ہیں وہاں پر۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے، نائجیریا جاؤ گے؟ میں نائجیریا چلا جاؤں گا، کہیں بھی چلا جاؤں گا، لیکن روس نہیں جاؤں گا۔ پہلے چلیے پھر نائجیریا کی تیاری کیجیے۔ نائجیریا 1 سال رہا وہاں پر۔ اچھا، وہاں پر ایک کلیت الدراسات الاسلامیہ والعربیہ کا میں فاؤنڈر ہوں، میں نے اس کی بنیاد رکھی اور سال بھر چلایا۔ پھر قاہرہ آیا تو مکہ جو ہیڈ کوارٹر ہے رابطۃ العالم الاسلامی کا، انہوں نے کہا بھائی ہم نے تمہارا نام جاکرتا بھیج دیا ہے، وہاں کی اسٹیٹ اسلامک یونیورسٹی شریف ہدایت اللہ کے پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں، وہاں پر جا کر کے آپ کو ریٹورک، عربک بلاغت پڑھانی اور ادب بھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہنے لگے یہ جو چھٹی ہے تمہاری اس کو بعد میں لے لینا، پہلے جا کرتا جاؤ۔ تو میں پورا قافلہ اپنا لے کر کے بیوی بچوں کو پہنچا وہاں جاکرتا۔ ان لوگوں نے ایک بنگلو دیا یونیورسٹی کیمپس میں، وہیں 14 سال سے زیادہ میں نے عرصہ گزارا، وہیں پر سینئر لیکچرر بنا، ایسوسیٹ پروفیسر بنا، پھر فل پروفیسر بنا۔ منسٹری آف ایجوکیشن انڈونیشیا کی جو ہے انہوں نے بڑی تکریم کی، ان لوگوں نے بہت تکریم کی۔ اچھا، تو یہ انگریزی، عربی کے علاوہ بھی کوئی زبان سیکھنے کا موقع ملا؟ 5 زبانیں آتی ہیں مجھ کو بہت اچھی، تو 5ویں عربی ہے، اردو ہے، ہندی میں بہت اچھی جانتا ہوں، فارسی ہے، انگلش ہے، انڈونیشین بھی بول لیتا ہوں۔ 6ٹھی ہو گئی؟ ہاں، اب دوسری کنٹری جانے کا وہ نہیں ہوا، لیکن میری کتابیں جو ہیں یورپ کی زندہ 8 زبانوں میں پبلش ہوتی ہیں سب، جرمن پریس سے۔ لمبا جہاں جہاں رہے آپ نے 250 کتابیں لکھی ہیں آپ نے لگ بھگ، جی، تو یہ جہاں جہاں رہے تو وہاں یہ لکھتے رہے آپ؟ اصل میں وہاں کی یونیورسٹیوں کا کانٹریکٹ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو لیکچرر ہوگا اس کا ایک آرٹیکل ہونا چاہیے ہر سال، تاکہ اس کا کانٹریکٹ رینیو ہو سکے، اور جو سینئر لیکچرر ہوگا اس کو 3 آرٹیکل ہونا چاہیے، اچھا، اور جو ایسوسیٹ پروفیسر ہوگا اس کو 5 ہونا چاہیے۔ تو یہ آرٹیکلز یا بکس جو آپ نے لکھی، جی، تو ان کی پبلشنگ کا کام کہاں سے ہوتا تھا؟ آپ خود کراتے یا کسی کہیں اور کوئی اور اس کے لیے پبلشر نہیں، تھا؟ اس کو بھیجتے ہیں ہم لوگ۔ جب عام طور سے تو جتنے 14 یا 15 لیکچرز ہوتے ہیں جو ہم لوگ خود تیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو ڈیلیور کرتے ہیں، پھر ان دی اینڈ آف دی سیمسٹر ہم اس کو جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے کسی بھی پبلشر کو بھیج دیتے ہیں، تو وہاں پر ریویور ہوتے ہیں، ان کے پریس کے، انٹرنیشنل پریس کے ریویورز ہوتے ہیں۔ ان کا ایک ریویور آسٹریلیا میں ہوگا، کہیں امریکہ میں ہوگا، برٹین میں ہوگا، تو جب تینوں پاس کر دیتے ہیں تو کتاب پاس ہو جاتی ہے۔
اٹ از نہیں تو اب تو انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا تو یہ سارے کام آسان ہو گئے، لیکن جب آپ نے لکھنا شروع کیا ہوگا تو اس وقت اسی چیزیں رہی نہیں ہوں گی، تو اس وقت یہ مضامین آپ کیسے ارسال ہوتے تھے؟ اس وقت تو میری بیشتر کتابیں اسی یونیورسٹی سے جو ہے پبلش ہوتی تھیں۔ اچھا، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں بھی، لیکن ملیشیا میں انٹرنیٹ وغیرہ سب آ گئے تھے، یہ سب چیزیں تھیں، مہیا تھیں، میسور تھیں، تو ہم نے جو ہے اپنے آرٹیکلس کو جو ہے انٹرنیشنل جرنلس میں جو ہے بھیجنا شروع کیا، اسکوپس جرنلس، اس میں سو مینی آرٹیکلس آر پبلشڈ بائی انٹرنیشنل جرنلس۔ بہت سے جرنلس جو ہیں آکسفورڈ کے ہیں، کیمبرج یونیورسٹی کے ہیں، بلکہ میرے کچھ آرٹیکل تو یہودیوں نے پبلش کیے یہ کہہ کر کے کہ اس میں کسی بھی طرح کی ترمیم یا تبدیلی کی کوئی گنجائش ہے۔ یہ آپ کے آرٹیکل کی طرف لاسٹ میں آؤں گا، یا جو بکس آپ نے لکھی اس پر بھی تھوڑا تبصرہ کروں گا، لیکن وہ میرے خیال سے میں آخر میں اس پہ آؤں گا، کچھ باتیں جاننا چاہوں گا۔ ابھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں، جیسے آپ کے والد صاحب کا بھی تعلق علم سے ہی رہا، آپ نے ان سے بھی کہیں آگے بڑھ کر کام کیا اور خدمت کی، اب آپ کے بچوں کا فیوچر کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو کس طرح کی تعلیم؟ میرے بچے وہاں پر گاندھی میموریل انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتے تھے۔ نہیں، اب اس وقت ہیں کہاں؟ وہ ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، تو وہ اس وقت کہاں؟ اس وقت میرا کتنے بچے ہیں، کتنی بیٹیاں؟ میرے 5 بچے ہیں، 2 جو ہے بوائز ہیں اور 3 گرلس ہیں۔ تو ایک جو ہے آسٹریلیا میں ہے اور آئی ٹی سے جو ہے ڈبل ایم اے کر رہا ہے اور کام بھی کرتا ہے۔ اچھا، اور جو سینئر سن ہے میرا وہ ملیشیا میں ہے، وہ بھی وہ ایم بی اے کیے ہوئے آئی ٹی سے، اور وہ اس وقت چائنیز اور روسی کے ساتھ مل کر کے ٹرانسپورٹ ایکسپورٹ کا ایک چھوٹا سا بزنس کرتا ہے۔ اور جو لڑکیاں ہیں ان میں سے ایک لڑکی ہماری جو ہے وہ فاطمہ الزہرا، وہ بھی گریجویٹ ہے، وہ سٹی یونیورسٹی سے ملیشیا میں، اور اس کے بعد جو انڈونیشیا میں اس کی شادی ہے، اس کی ایک بچی ہے۔ پھر اس کے بعد جو 2 بچیاں ہیں، ایک نرس ہے سیگی یونیورسٹی سے، اور وہ اب کام کرنے جا رہی، ویزا کا انتظار کر رہی ہے، وہ سنگاپور میں جو وہاں کا گورنمنٹ ہاسپٹل ہے اس میں جو ہے وہ نرس ہے وہی ہے۔ اور یہ آخری ہے بشرا، تو ابھی اس سال اس نے گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے ماس کمیونیکیشن میں، تو وہ بھی آسٹریلیا جانا چاہتی ہیں۔ تو یہ رہے میرے 5 بچے اور ان کی تعلیمی سرگرمی۔ اچھا، آپ کے پاس تو بڑا لمبا تجربہ ہے اور آپ ہندوستان سے گئے ہیں تو یہاں کے کلچر کے بارے میں اور بہتر جانتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی مئو کا ایک کلچر خاص ہے، تو میں مئو کے تعلیمی مزاج کے بارے میں بھی کچھ سمجھنا چاہتا ہوں کہ مئو کا جو تعلیمی مزاج ہے یا جو ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا جو نصاب تعلیم ہے اس پر تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ اس پر جو کمیاں ہیں اور اس پر کیا آپ کی رائے ہے، تھوڑا سا لوگوں کو آپ کے مادھیم سے یا آپ کے توسط سے لوگوں کو اگر کوئی مفید مشورہ مل سکے تو شاید یہ بہتر ہو۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سوال ہے اور ضروری۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یہاں کی قوم جو ہے اپنے آپ کو خود نہیں بدلنا چاہتی تو کوئی کیا کر سکتا۔ یکسانیت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، اور یہاں پر کی جو زندگی کی روش ہے اس میں جو ہے تقلید کا عنصر اتنا جو ہے سخت ہے کہ اس کو یہاں کی قوم نظر انداز نہیں کرنا چاہتی، اور یہیں پر امت مسلمہ کی پستی شروع ہوتی ہے تقلید سے۔ تقلید نے بڑا نقصان پہنچایا۔ تقلید ایک ایسا بت ہے جو ہر اسلامی ملک میں پایا جاتا ہے، اس کو توڑنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر تقلیدی دماغ، تقلیدی نصاب تعلیم، مطلب تخلیقی ہونا چاہیے، تخلیقی ہونا چاہیے، اور اس میں جس طرح سے اگر خون ہے مثلا، اگر اس کا بلڈ سرکولیشن تجدید دم نہ ہو، خون میں اگر نیاپن نہ ہو تو آدمی مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ایک
کہیں پانی بند ہو ایک طرف سے تو اس میں تعفن آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہماری میراث ہے، تراث ہے۔ بھائی تراث کیا ہے؟ کوئی خزانہ ہے، میرے فادر نے جو ہے دفن کر دیا، خزانہ نکالوں گا نہیں جب تک میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، نہیں تو وہ تو سکہ رائج الوقت میں اس کو چینج نہیں کروں گا، اس وقت تو میرے لیے مٹی ہے۔ اصحاب کہف مثال کے طور پر، اصحاب کہف اتنے صدیوں کے بعد اٹھنے کے بعد جو ہے جب آدمی خریدنے کے لیے گیا تو اس کا سکہ گیا، صدیوں پرانا سکہ لے گا، یہ کیا لینے آئے ہو تم، کون ہو تم؟ تو یہی حال ہے، جو کچھ ہے ان کے پاس صدیوں پرانا نصاب تعلیم ہے، کتابیں یلو بکس ہو گئیں، ایک دم یلو پیلی ہو گئیں، زرد ہو گئیں، کتابوں کے صفحات جو ہے کتب خانوں میں رکھے ہوئے کیڑوں کی نظر ہو گئے، کیڑے کھا رہے ہیں ان کو، اور ان کو آپ پڑھا رہے ہیں۔ یہ زمانے کا ساتھ نہیں دے رہے۔ اگر زمانہ نسازت طبع زمانہ بساز، یعنی زمانے سے لڑائی کرو، یہ زمانے سے لڑائی کر رہے ہیں۔ نہیں تو کتابوں کی اویلیبلٹی کم ہے یا سوچ میں بدلاؤ نہیں ہے؟ اصل میں سوچ میں بدلاؤ آتا ہے فکر سے، جب فکر سے فکر کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک نئی فکر کا جنم ہوتا ہے۔ الفکر یولد فکرن جدیدن، اور یہاں تو کوئی فکر ہے ہی نہیں، پرانی بجلیاں رکھے ہوئے ہیں جیب میں، بھائی نکال کے اس سے روشنی، اس سے کہاں سے روشنی آئے گی؟ لیکن باقی چیزوں میں تو بدلاؤ دیکھنے کو ملتا ہے کہ گھر آپ کا کھپڑیل تھا، اسے آپ نیا بنا رہے ہیں، کپڑے آپ پہلے کچھ پہنتے تھے اب کچھ پہن رہے ہیں، تو جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اس میں تو تغیر ہے۔ اصل میں یہ سب مٹی ہے، مکان جو بنا لیا، قلعہ بنا لیا، ہر چیز بدل گئی لیکن دماغ نہیں بدلا، جبکہ فکر انسان کی جو ہے دماغ حاکم ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس پر جمود طاری ہے۔ والاشیاء اذا جمدت لماتت، اگر چیزیں پر جمود طاری ہو جاتا ہے تو اس کی موت یقینی ہے، رک جائے، جمود طاری ہو جائے، خون میں آدمی مر جاتا ہے، فکر مر جائے انسان کی، دماغ اذا مات الدماغ مات کیا الانسان۔ کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ جو ہے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو چاہیے کہ اور مدارس کا جائزہ لیں، دوسرے ملکوں میں جائیں، جا کے دیکھیں کہ وہاں کے اسلامی مدارس میں، یونیورسٹیوں میں نصاب تعلیم کا اتنے دن تک پڑھاتے ہیں، نہ کوئی عربی بول پاتا ہے، نہ لکھ پاتا ہے، نہ سمجھ پاتا۔ پرانی کتابیں، پرانی عربی زبان بذات خود یہ وہ عربی زبان نہیں ہے جو جاہلی دور میں بولی جاتی تھی یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، جو قریش کی زبان تھی۔ زبان بہت بدل چکی ہے، مصر کی زبان بہت بدل چکی ہے، سعودیہ کی زبان بہت، زمانے کے ساتھ چلتے ہیں، نئی چیزوں کی ایجادات سامنے آتی ہیں، نئے کلمات جو ہے ان کی ایجادات سامنے ہوتی، ایجادات جو ہوتی ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور تحقیق، تو اس کا تو خاص طریقے سے اسلام نے حکم دیا ہے جی کہ دوسروں کی زبان سیکھنا یا دوسروں سے علم حاصل کرنا۔ ہماری جو امت مسلمہ ہے اس کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے عباسی دور میں، جب عرب قوم کا یونانی قوم سے اختلاط ہوا اور ان کے علوم و فنون سے استفادہ کیا گیا المامون کے زمانے میں، اور بہت سی کتابیں ٹرانسلیٹ کی گئیں، ترجمہ کی گئیں، اور بغداد میں دارالحکمہ میں وہ زینت بنی وہ کتابیں، ان سے فائدہ۔ تو جب تک ہم دوسری قوموں سے ملیں گے نہیں، اس وقت تک جو ہے ہم اپنے آپ میں کوئی جدت یا ابتکار پیدا نہیں کر سکتے، یہ ایک دم مسلمات میں سے۔ اور یہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے عالم، فاضل، کامل یہ سب بناتے ہیں۔ بخدا میں جب یہاں سے گیا الازہر یونیورسٹی میں، معلوم ہوا کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، ہائی اسکول یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ترقی یافتہ ہیں، چاہے وہ ملک ہو چاہے قوم ہو، جو بھی ترقی یافتہ ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ تغیر اور تبدیلی بہت ضروری ہے، نہیں تو اس فیلڈ میں بھی تعفن آ جائے گا۔
ساری دنیا زمانہ چھوڑ کے چلا جائے گا ٹھوکر مار کر. اچھا، ہم لوگوں میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ الگ الگ خیموں میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، خاص طریقے سے مسلمان خیموں میں بٹے ہوئے ہیں. تو کوئی جماعت میں بٹا ہوا ہے، کوئی مسلک میں بٹا ہوا ہے. تو اس سے یہ کیا ہماری ترقی کا راستہ ہموار کرتے ہیں یا ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے؟ اصل میں اختلاف تو ایک بہت اچھی چیز ہے. لأن الاشیاء تعرف باضدادها. ہم اختلافات سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اگر یہ اختلاف نہ ہو، دن اور رات میں ہم تمیز نہیں کر سکتے، سفید اور سیاہ میں ہم تمیز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اتنے چہرے پیدا کیے، ہر چہرہ ایک دوسرے سے الگ ہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم تمیز کر سکیں کہ یہ عمر ہے اور یہ بکر ہے، اس کی یہ سوچ ہے، اس کی یہ سوچ ہے. تو سوچ میں تبدیلی اس وقت آتی ہے جب سوچ کی سوچ سے ملاقات ہوتی ہے. اور یہاں سوچ جو ہے کنویں کے میڈک کی طرف سے ایک جگہ محصور ہے، مقید ہے، محبوس ہے. نکلنے کا اس کو جو ہے یا تو خود نہیں چاہتے نکلنا، حکومت چاہتی، حکومت کو میں ذمہ دار نہیں ٹھہراتا. آپ خود نہیں چاہتے کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں، مدارس میں تبدیلی لائیں. اتنے دنوں تک جو ایک آئے ہمارے وائس چانسلر، وہاں کے راجہ ہیں سلطان حسن البلقی ہے برنائی میں، گئے انگریزی اسکول میں، سب کے سب انگریزی بول رہے ہیں. آئے ہمارے اس میں جامعہ اسلامیہ میں، اسلامک یونیورسٹی میں، وہ تم عربی میں بول سکتے ہو؟ کہنے لگے عربی بولتے نہیں، ہم پڑھتے ہیں عربی کتاب. کیوں بھائی؟ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والا انگریزی بول رہا ہے، لکھ رہا ہے، لیکن تم جو ایک سینٹنس نہیں بول سکتے. اچھا، یہ ایک چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ اکثر موضوعات پہ جو باشعور طبقہ ہے وہ کچھ تعویل چاہتا ہے، دلیل چاہتا ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ بحث سے روک دیا جاتا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میری بات کو، میرے خیال سے میں نے اشاروں میں یہ بات کہی، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو دل دماغ قبول نہیں کرتے، مگر اس پر بحث کرنے کو اور تعویل دینے کے لیے لوگ منع کرتے ہیں. تو مطمئن تو کرنا چاہیے نا؟ بالکل مطمئن کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے یہ بات کہی اور بہت خوبصورت ڈھنگ سے کہی، اس میں کوئی شک نہیں. ایک صاحب نے پوچھا حضرت امام احمد ابن حنبل سے کہ عرش کیا ہے؟ عرش. تو امام احمد ابن حنبل نے یہ کہا العرش معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. کہ عرش تو معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے کہ کیسا ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے، کیسا ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت. تو بھائی وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ہر بدعت جو ہے گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اور بلکہ اس سائل کو اپنی مجلس سے نکال کے باہر کر دیا. تو روکنا نہیں چاہیے سائل کو، اس کو مطمئن کرنا چاہیے. اب بھائی کہہ دیا کہ عرش معلوم ہے، کیف مجہول ہے، جبکہ الاشیاء تعرف بالکم والکیف. جبکہ اشیاء کی پہچان ہی جو ہے مقدار سے ہوتی ہے، کمیت سے ہوتی ہے، کیفیت سے ہوتی ہے، نہیں تو اٹ از ناٹ نون. تو پھر تو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہوئی. تو کیسے کہہ دیا آپ نے کہ العرش معلوم والکیف مجہول؟ کیفیت مجہول ہے، عرش معلوم ہے، اس لیے کلام پاک میں ذکر کیا گیا. لیکن ایک آدمی پوچھ رہا ہے کہ عرش کی حقیقت کیا ہے، قلم کی حقیقت کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے، لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے. تو پوچھ سکتا ہے، آپ اس کو مطمئن کیجئے دلائل سے. تو نیچر ہے انسان کا پوچھنا کا مطلب کوشچن. تجسس ختم ہوا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. تجسسی اور تحقیق سے تو سب نکلتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں جو ریسرچ کا ایک جو وہ ہے میتھڈولوجی ہے، اس کی سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے شک ہے. اچھا، 4 قاعدے ہیں اس کے. ایک ہے قاعدۃ الشک، جس کو ہم قاعدۃ الیقین بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ شک ہی یقین کا پہلا زینہ ہے. اس لیے اس کو جو ہے یہ ڈیکارٹ فرانسی جو ہے، فرانس کا بہت بڑا فلاسفر، اس نے یہ تھیسس جو ہے لکھنے کا کسی بھی ریسرچ ورک کے لیے یہ کہا ہے کہ اس کے 4 قاعدے ہوتے ہیں. ایک ہے قاعدۃ الیقین اور قاعدۃ الشک، دوسرا ہے قاعدۃ التحلیل، انالیسس. کوئی بھی ٹاپک ہو اس کو جو ہے جز میں
تقسیم کیا جائے الی ما لا نہایت لا. پھر اس کے بعد تیسرا ہے قاعدۃ الجمع والتدوین. پھر سارے جو ہے ڈاٹا کلیکشن اس کو جمع کیجئے. یہی چیز انگریزی والے بھی استعمال کرتے ہیں, عربی والے بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ عصری یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, ان مدرسوں میں یہ چوتھا اور چوتھا کہتے ہیں قاعدۃ الاستقراء, فنیشنگ لاسٹ میں. یہ بات کب کہی گئی ہے, کس سن میں کہی گئی ہوگی, کتنے سال پہلے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جو مسلمانوں کا ایک منہج تھا جو حسن ابن الہیثم نے جو ہے ایجاد کیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے, اور اس سے پہلے سب سے پہلا جو ہے جو ریسرچ کی جو میتھڈولوجی تیار کی گئی تھی اس کا نام تھا منطق, یا اس کی میننگ آتی ہے منہج. منہج مینس میتھڈولوجی. یہ ارسطوٹل نے اس کو کیا تھا, جو 5 کلیات پر قائم تھا: الجنس والفصل والخاصہ والنوع والعرض العام. وہی الاستقراء ہے, قاعدۃ الاستقراء, یعنی فنیشنگ, ہر چیز مرتب ہونی چاہیے. نہیں تو جو بات آپ نے کہی تو یعنی وہ سینکڑوں سال پرانی بات ہے نا. ہاں, یہ عصر حدیث میں ڈیکارٹ نے کہا. تو اب بلا بتائیے کہ اس زمانے میں جو بات کہی گئی, آج جو لیٹسٹ تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ تو وہی فارمولہ تو اپنایا جا رہا ہے. اس نے نہیں, اس میں فرق ہے. اصل میں ڈیکارٹ نے, لیکن ہم نے چھوڑ دیا. ڈیکارٹ نے کہا انا اشک فیضاً انا موجود, میں شک کرتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں ہوں کہ نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں ہوں. اقبال نے بھی یہی کہا ہے کہ جب میں اپنے بارے میں سوچتا ہوں, از عشق ہوا ادا شد این نکت کے ہستم من. اقبال نے یہ بات کہی فارسی میں. اور ڈیکارٹ کی جو میتھڈولوجی آج بھی ہر جگہ یہ یوز ہوتی ہے, یہ چاروں, اور یہ تمام کتابیں میری لکھی ہوئی ہیں, یہ میتھڈولوجیکل بکس ہیں. اب کتابوں میں بہت ساری کتابیں ملیں گی, لیکن ریسرچ ورک میں اور میتھڈولوجیکل بک میں فرق ہوتا ہے. ایک میں آتا ہوں انڈیا کی طرف, اور انڈیا میں جیسے جو سیاسی حالات ہیں, جو ملکی حالات ہیں, جی, خاص طریقے سے یو پی کو مد نظر رکھ کے میرا سوال ہے کہ اتر پردیش ہو چاہے کیندر سرکار ہو, تو ان سرکاروں کے ذریعے خاص طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کوئی بہت الگ سوتیلا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے کہ ہمیں ووٹنگ سے محروم کر دیں یا کسی یوجنا میں ہم کو بھاگ نہ لینے دیں, یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں سے ٹیس پہنچائی جا رہی ہے اور چڑھانے کا کام کیا جا رہا ہے. یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں سے ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمانوں کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو ایسے حالات میں مسلمانوں کی دوراندیشی کیا ہے, اور مسلمانوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے, اور مسلمانوں کا قدم کیا ہونا چاہیے؟ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. واہ کیا بات. یہ چونکہ اقلیت اور اکثریت ہر زبردست زیر دست پر جب سے دنیا بنی ہے ظلم کرتا آیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں. ایک عربی شاعر کہتا ہے, الظلم من شیم النفوس فإن تجد ضعیفۃ فلعلۃ لا یظلم. ظلم کرنا انسان کی فطرت ہے. ہر طاقتور زبردست آدمی زیر دست پر ظلم کرتا ہے. ہاں, لیکن اگر آپ نے کبھی کسی کو ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو اس کی ایک علت ہے, سبب ہے. کیا ہے, اس نے پڑھ لکھ لیا ہے, اب وہ جو ہے جانوروں کی طرح نہیں رہتا ہے, اب مثقف ہو گیا ہے, مؤدب ہو گیا ہے, اس وجہ سے جو ہے یہ مانے آتا ہے, نہیں تو وہ بھی ظالم ہی ہے. تو اقلیت اور اکثریت کی جو بات کہی, تو اکثریت کی ذمہ داری تو ہے نا کہ اقلیت کا احترام کرے, اس کی جان مال کا تحفظ کرے. یہی تو فرق ہے. ہوبس جو فلاسفر تھا فرانس کا, اس نے یہ کہا الانسان للانسان ذئب دار. انسان کے لیے بہت ہی خطرناک بھیڑیا ہے, یہ اس نے کہا. تو انسان جو ہے جب اپنی انسانیت کو بھول جاتا ہے تو یہ چھوڑ دیجئے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے. یہ کوئی بھی ظالم آدمی, اس کا کوئی مذہب یا مسلک نہیں ہوتا,
وہ صرف آتنکوادی ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو۔ لیکن بہرحال درد ہوتا ہے جب اغلبیت جو ہے اقلیت پر جو ہے ظلم کرتی ہے اور غیر قانونی طریقے سے ظلم کرتی ہے۔ تو یہ فارمولہ تو ہر جگہ لاگو ہوگا نا، تو کہیں اقلیت میں کوئی ہے، کہیں اکثریت میں کوئی ہے۔ اصل میں ہم نے جمہوریت کا جو نظام چنا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈیموکریسی، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ نہیں تو کون سا نظام درست ہے؟ اب وہی بتا رہا ہوں کہ جو ہے اقبال کہتے ہیں گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو کہ از مغز 200 خر فکر انسان نمی آیت۔ کہلے 200 گدھوں کے دماغ سے آپ ایک انسان پیدا نہیں کر سکتے، ایک انسان کا دماغ۔ جتنے پارلیمنٹ میں چن کے آتے ہیں 200 گدھے۔ نہیں 200، اگر جمہوری نظام نہ ہو تو پھر نظام ہو کیا؟ کیا آمرانہ نظام آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ میرے جہاں خیال سے کوئی عام لوگوں کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، یہاں تو جمہوریت میں عام انسان لوگ حکومت بناتے ہیں۔ میرے خیال سے یہاں پر میری درخواست ہے کہ آپ علامہ اقبال کی مجلس شورا کا مطالعہ کریں۔ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ ہاں ٹھیک اس میں انہوں نے موازنہ کیا ہے شیوعیت، مارکسیت، جمہوریت، ملکیت یا ملکیت، ان سب کا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ انسان مسلمان کہے اپنے آپ کو یا ہندو اپنے آپ کو جو ہے سو ابھیمانی منشیہ بتائے، ہی ہیز ٹو بی اے گڈ مین، اس کو انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک تھے نہیں، میرے سوال کا سیدھا جواب نہیں ہے، میرا صرف سیدھا سوال اتنا ہے کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کا کردار ہندوستان میں کیا ہونا چاہیے؟ اب یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنی اہمیت کا احساس دلانا ہوگا کہ ہم بھی زندہ قوم ہیں، کر رہے ہیں تو تعلیمی اور کچھ اعتبار کر سے، سکتے معاشی ہیں۔ اعتبار سے تو ہم کہیں ہے ہی نہیں ہیں۔ جی، اس میں صرف کیسے زندہ ہونے سے صرف حکومت کی وہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایک انٹرویو چل رہا تھا یوگی جی کا، میں سن رہا تھا۔ اس نے جو ہے کیا کہتے ہیں، سوال کرنے والے نے پوچھا ان سے کہ آپ مسلمانوں کو اٹھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو یوگی جی آگے ہو گئے اور ایسے ہو کہنے لگے ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن ان کے جو دماغ ہے، ان کے جو مولانا اور لوگ، یہ خود ہی اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اور مجھے خدا کی قسم لگتا ہے کہ میری دل پر انہوں نے جو ہے اثر کیا۔ یہی جو یوگی جی نے جواب دیا، یہی میرا جواب ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے۔ ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آپ نے اسلامی ادب اور ثقافت پر جو کام کیا ہے اس پر تھوڑا مختصراً تھوڑا روشنی ڈال دیجئے۔ اصل میں عربی ادب، جو جاہلی دور کا عربی ادب تھا، اس پر بھی میری ایک کتاب ہے، اور ماڈرن ایج کا جو لٹریچر ہے عربی کا، اس پر بھی میری ایک کتاب ہے۔ تو ایکچولی یہ ادب جو تھا غیر واضح تھا اموی اور عباسی دور میں۔ عصر حدیث میں جب عربوں کا فرانس سے اور یورپ کی دوسری فکر سے اس کا ملاپ ہوا، اس وقت جو ہے صحیح معنی میں سامنے آیا کہ ادب کیا ہے۔ ادب ایک فکر ہے، خیال ہے، اور اس کی رعنائی یعنی اس کی نگارشات میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غیر واضح تھیں۔ پہلے کیا کہتا ادب کیا ہے بھائی، ینقسم الی النظم والنثر، دو قسم ہیں اس کی، ایک نثر ہے ایک نظم ہے۔ ارے بھیا بتاؤ تو صحیح ادب کرتا کیا ہے؟ تو ادب میں نے کافی سالوں سے پڑھایا ہے، ایک طویل۔ تو اور اسلامی ادب کا مطلب یہ ہے کہ عصر حدیث میں یہ فکر نمایاں ہوئی کہ جیسے جو ہے ہر زبان کا ایک لٹریچر ہے، عربک لٹریچر، فرینچ لٹریچر، انگلش لٹریچر، تو اسلامک لٹریچر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک بات ہے۔ تو اسلامک لٹریچر میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو دوسری قوموں سے استفادہ کرنے میں
دریغ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی نام ہے گیو اینڈ ٹیک، لو اور دو۔ اچھا، ادب اور ثقافت دونوں کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ ثقافت جو ہے یہ تہذیب و ثقافت یہ ہم مانا ہے، جس کو سویلائزیشن بھی کہتے ہیں اور کلچر بھی کہتے ہیں، اور ادب جو ہے وہ لٹریچر ہے۔ تو دونوں میں کیا کس طرح کا رشتہ ہے؟ رشتہ وہی ہے کہ جو ہے جب انسان سویلائزڈ ہوتا ہے تو جس سراؤنڈنگ میں وہ زندگی گزارتا ہے اس زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں، ضروریات ہی ہر ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو پھر جو ہے ایک کلچر سامنے آتا ہے جس کو ثقافت کہتے ہیں، جیسے ہماری مسلم ثقافت یہاں کی ایک سراؤنڈنگ میں یہ پایا جاتا ہے، اور پھر جب دوسری قوموں سے دوسری قوموں کا جو ہے اختلاط ہوتا ہے یا زبان اپنی قومی حدود کو پار کر کے دوسری قومی حدود میں داخل ہوتی ہے، کوئی بھی لینگویج یا لٹریچر جو ہے انٹرنیشنل نہیں ہے، یہ جو ہے اقلیمی ریجنل ہوتی ہے، اور وہاں کے عوام کی ضروریات کی تکمیل کے لیے رونما ہوتی ہے۔ زبان کا کوئی خالق نہیں ہے؟ نہیں، زبان کا کوئی خالق نہیں، خود انسان ہے۔ زبان کا خالق خود انسان ہے، اور زبان جو ہے اپنے ماحول کے اعتبار سے خود بخود جنم لیتی ہے، خود جنم لیتی ہے، اور یہی ایک جنس ہے۔ کوئی بھی دنیا کا کام ان تین چیزوں سے الگ نہیں رہ سکتا، جنس یعنی قوم، بیئہ سماج، سراؤنڈنگز، اور عصر زمانہ، اس زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیا بات ہے! جو قوم ہے اس قوم کا ایک کلچر ہوگا، اس کا ایک مقام ہوگا، اس کو جو ہے، لیکن آخر میں یہ بات کہوں گا میں یہاں کلچر کی جگہ پر، ثقافت، سویلائزیشن، کلچر اینڈ ہسٹری، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ آدمی کو چاہیے کہ آدمی کی آدمیت کا احترام کرے، نہیں تو وہ آدمی ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو چاہیے کہ یہ جان لے کہ آدمی کا مقام کیا ہے۔ چلیے آخری سوال کی طرف آتے ہیں، بات ہماری لمبی ہو گئی ہے جی، تو آخری بات صرف یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو تصانیف ہیں ان سے اگر کوئی استفادہ حاصل کرنا چاہے تو وہ کیسے اویلیبل ہوں گی، اور ان تصانیف کے بارے میں تھوڑا سا بہت مختصر میں آپ تھوڑا روشنی ڈال دیجئے تاکہ لوگ جانیں۔ All these books are shown on the pages of Amazon also and in Google. Anybody can تو کس ویب سائٹ کا نام ذرا بتا دیجئے، یا کوئی anybody can search by the name of Salahuddin Muhammad Shamsuddin. They will find all kinds of information about me and my books. اور کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہوں، کوئی میسج؟ بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہے انسان علم کے بغیر اندھا ہے۔ لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اس کو اندھے سے تعبیر کیا ہے قرآن نے۔ تو علم کی دعوت دیتا ہوں، اور سب سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ آدمیت کا احترام کیجیے۔ بے شک، آدمیت سے آپ بنی آدم کہے جاتے ہیں، ویسے تو آدمی بہت ہیں، لیکن ان میں کتنے آدمیت ہیں، آدمی ہیں، یہ پہچاننا ہر انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن کچھ لوگ اہل بصیرت ضرور ہیں جو یہ پہچانتے ہیں کہ ان میں سے کون شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، سور ہے، اور کتنے اس میں گنے چنے گنتی کے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کو۔ ابھی ظاہر سی بات ہے کہ میرے پاس سوالات کم ہیں، اور آپ تو علم کا خزانہ ہیں، آپ کے پاس باتوں کی کمی ہے۔ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ میں بیچ بیچ میں بات آپ کی کاٹ کے دوسرے سوال کر رہا تھا تاکہ وقت کی کمی ہو، لیکن چونکہ آپ کے پاس تو اتنا خزانہ ہے کہ آپ باتیں رکھتے جائیں گے، ہم سمجھ نہیں آئیں گے۔ لیکن اتنی دیر کی بات میں کچھ باتیں جو نکل کر آئی ہیں اس میں یہ سمجھ سکتا ہوں، میرے جیسے چھوٹی عقل والا آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ زمانے کے ساتھ جو نہیں چلے گا اور جو تحقیق نہیں کرے گا، جو تجسس نہیں کرے گا، وہ اس دنیا میں اپنا مقام نہیں بنا پائے گا، اور اگر یہ چیزیں آپ نے نہیں سنبھالی
تو اس قوم کا وجود زندہ ہونے کا ثبوت تو دے گا مگر اس قوم کی کوئی کارکردگی نہیں ملے گی۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی باتیں سماج میں جائیں گی تو انہیں سننے کا موقع ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات یہ بھی بڑی اہم کہی تھی کہ انسان کو انسان بننا چاہیے، اور انسان کی خدمت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ جہاں جو اقلیت میں ہے اور جو اکثریت میں ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اقلیت کے جذبات کا احترام کریں، ان کی جان و مال کا تحفظ کریں اور ان کے جذبات کا بھی احترام کریں۔ آج کے ساتھ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کی بات سے میں ارشد جمال۔